मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी दुनिया के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मबऊस फरमाया है, हर नबी को अपनी हक़ानियत को वाज़े करने के लिए कुछ मोजज़ात अता फ़रमाए हैं, ताकि नबी अपनी उम्मत को वो मोजज़ा दिखा कर बता सके कि मैं अल्लाह का पैगंबर और अल्लाह का नबी हूँ। मोजज़ा उसी को कहते हैं कि जो आम लोग ना कर सकें, अल्लाह पाक अपने नबी के अमल के ज़रिए उसको ज़ाहिर फरमा दे। और कितने लोग अंबिया के मोजज़ात को देखकर नबियों पर ईमान लेकर आए। मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े को जादूगरों ने देखा तो पुकार उठे कि हम मूसा के रब पर ईमान लाए। क़ालू आमन्ना, हम ईमान ले आए मूसा के रब पर। जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े को देखा कि हाथ में एक लाठी है और नीचे फेंकी है, वो बड़ा अज़दहा बन गया और हमारे बनाए हुए जादू को एक पल में ही निगल गया, हमारा तो जादू ख़त्म हो गया। जबकि हम तो बड़े बड़े जादूगर थे, हमारा तो दुनिया में मुकाबला कोई नहीं था। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पर फ़ौरन ईमान कबूल कर लिया। समझ गए कि ये जादू नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजज़ा अता फ़रमाया। तफ़सीलात में नहीं जाता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने नबियों को मोजज़ात अता फ़रमाए। उन मोजज़ात को देखकर उम्मत ने नबी पर की दावत पर ईमान कबूल किया और नबी पर ईमान लेकर आए। तो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर आपके मोजज़े को देखकर जादुओं की एक बड़ी तादाद जादूगरों की ईमान ले आई। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात थे, कुरान में उनका ज़िक्र है कि मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे और नबीना के हाथ आँखों पे हाथ फेरते उन्हें नज़र आने लग जाता था। उनके मोजज़ात को देखकर भी एक तबका ईमान लेकर आया। तो अल्लाह ने हर नबी को मोजज़ात अता फ़रमाए, इसलिए अता फ़रमाए ताकि वो अपने मोजज़ात के ज़रिए अपने लोगों को, अपनी उम्मत को, अपनी कौम को बता सकें कि हम अल्लाह के नबी हैं। तो अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बेशुमार मोजज़ात अता फ़रमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का ज़माना, आपके ज़माना नबुव्वत यानी जब आप मौजूद थे, नबुव्वत का ज़माना तो आपका क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए है, नबी हैं और आपकी तालीमात उसके ज़िम्मे हैं। जब आप दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे तो आपके मोजज़ात सहाबा ने अपनी आँखों से देखे, गैरों ने अपनी आँखों से देखे और आपके मोजज़ात को देख कर भी लोग ईमान लेकर आए। और उन मोजज़ात में एक अहम मोजज़ा जो मैंने साबका जुमे के बयान में अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम व शान मोजज़ा सफ़रे मेराज को आप हज़रात के सामने बयान करेंगे। तो आज के इस बयान के अंदर सफ़रे मेराज का ख़ुलासा बयान करना मकसूद है, ताकि उम्मत को पता चले कि अल्लाह ने अपने महबूब को किस कदर अज़ीम मोजज़ा अता फ़रमाया। हर नबी को अल्लाह ने मेराज अता फ़रमाई। मेराज उरूज से है, उरूज का माना बुलंदी है, तो अल्लाह के नबी भी बुलंदियों पे तशरीफ़ ले गए, इसलिए इसे मेराज कहते हैं। अल्लाह का क़ुर्ब नसीब हुआ, मेराज कहते हैं। हर नबी को अल्लाह ने मेराज दिया, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपना क़ुर्ब नसीब फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम का मेराज कश्ती में हो रहा था और यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़ुर्ब को जो क़ुर्ब मिल रहा था कुएं के अंदर मिल रहा था। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह का क़ुर्ब मछली के पेट में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का क़ुर्ब आग में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आपके सबसे अच्छे दिन कौन से थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे सबसे अच्छे दिन वो थे जो आग में गुजरे। अल्लाह पूछते थे कि इब्राहीम क्या हाल है।
حضرت ایوب علیہ السلام کو قرب بیماری میں ملا. اللہ ایوب علیہ السلام سے پوچھتے تھے. ایوب علیہ السلام اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سفر معراج کے واقعات سے جو پیغام ملتا ہے، جو ہدایت ملتی ہے، امت اس کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم سفر میں ہمیں رب کائنات کی طرف سے پیغام کیا ملا ہے، تحفہ کیا ملا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام حتیم کی جگہ پہ تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے. تو وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر سفر معراج کے لیے روانہ ہوتے ہیں. ایک سواری ساتھ لاتے ہیں اور سواری کی رفتار بھی بڑی تیز ہے. آپ کو سواری پر سوار کرنے سے پہلے آپ کے سینے مبارک کو کھول کر علم و حکمت کے موتی اور چیزیں سینے مبارک میں ڈالی جاتی ہیں، پھر اسے بند کیا جاتا ہے، پھر آپ کو سواری پہ سوار کیا جاتا ہے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت چلایا. اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو. سبحان الذی، اللہ نے واقعہ معراج بیان کرنے کا جو آغاز فرمایا تو لفظ سبحان سے فرمایا. بڑی حکمتیں ہیں، مفسرین نے بڑے نقات لکھے ہیں کہ لفظ سبحان سے اللہ نے اس واقعہ کا آغاز کیوں فرمایا. صرف ایک نقطہ سمجھ لیں، فرمایا اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس ذات نے اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پہ بلایا ہے وہ ذات سبحان ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیسے طے ہو گیا، ممکن نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تو ذرا غور کرنا کہ بلانے والی ذات کون ہے، سبحان ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، جو مشکل کو آسان بنا دیتی ہے، جس کے ارادے کا نام ہی وجود ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں، کن کہنے سے فیکون وہ کام ہو جاتا ہے. تو سارے اشکال ختم ہو گئے. ان لوگوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں جی یہ معراج خواب کے اندر ہوا، آپ کو خواب آیا تھا، یہ سارے مناظر آپ نے خواب میں دیکھے ہیں. ان کا رد ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. لے جانے والی ذات کون سی ہے، اللہ کی ہے. لفظ سبحان بتا رہا ہے کہ سبحان ذات نے یہ معجزہ نصیب فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو. عبدیت بہت بڑا منصب ہے، اس لیے اللہ عبدیت کے لفظ کو ذکر فرما کر بتا رہے ہیں کہ یہ معراج اللہ نے اپنے بندے کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا. مسجد حرام سے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہلا سفر، اسے کہتے ہیں اسراء. کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک حصہ ہے اس سفر کا، اور پھر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا دوسرا حصہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف، وہاں جا کر سواری رکتی ہے تو سارے نبیوں کو اللہ وہاں جمع کر دیتا ہے. آذان اور اقامت کے بعد منصب امامت اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے ہیں. سارے نبی آپ کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ نبیوں کا سردار یہ ہے جس کے سر پہ اللہ نے بنی آدم کی سرداری کا تاج سجایا ہے اور ختم نبوت کا تاج سجایا ہے. سارے نبی مقتدی ہیں اور میرے اور آپ کے نبی امام ہیں. سارے نبی پیچھے ہیں، میرے اور آپ کے نبی آگے ہیں. امامت سے فراغت ہوتی ہے تو براق تیار ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سفر میں آپ کے ہم سفر ہیں، آپ کی رہنمائی کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. تو دوبارہ سواری پر سوار ہو کر
اب آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام، واقعہ لمبا ہے میں مختصر بیان کر رہا ہوں، جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں یہ ایک قبر سے آ رہی ہے۔ وہ قبر فرعون کی باندھی کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، اور فرعون نے ایمان لانے کی سزا کے طور پہ اس کی 2 بیٹیوں کو اور اس کو ایک ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تھا، وہ بچیاں اور ماں کوئلہ بن گئی تھیں، ان تینوں کو یہاں پہ اکٹھے دفن کیا گیا ہے۔ اللہ کے نام پر جان قربان کرنے والے کا اعزاز، کرنے والی کا اعزاز اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کی قبر سے خوشبو کو جاری کر دیا۔ جو اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں اللہ ان کی قدر کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جبرائیل علیہ السلام نے آگے یہ واقعہ سنایا۔ سفر آسمانوں کی طرف شروع ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 7 آسمان کراس ہو گئے۔ ہر آسمان پہ نبی استقبال کے لیے موجود ہیں۔ کسی آسمان پہ یوسف علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، یہ سارے نبی استقبال کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی سے ملاقات ہو رہی ہے، تعارف ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پہنچتے ہیں سدرۃ المنتہا، ایک درخت ہے بیری کا جہاں پہ جو احکام نازل ہوتے تھے پہلے وہاں آتے تھے، دنیا سے جو اعمال انسانوں کے اوپر جاتے ہیں سب سے پہلے وہاں پہنچتے ہیں۔ تو وہاں اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں۔ اس کے بعد ایک مقام ایسا آ گیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی جواب دے دیا کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا، اب میرے اندر طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ میں اس سے آگے جا سکوں، آگے آپ کو اللہ لے کے جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام کا ساتھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اکیلے سفر فرمایا اور اللہ کے عرش معلیٰ تک پہنچے ہیں، اپنے اللہ سے ملاقات فرمائی ہے۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ بالکل آمنے سامنے دیکھا یا نہیں دیکھا، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو دیکھا، ملاقات فرمائی، بعض سے پتہ چلتا ہے نہیں آواز آ رہی تھی، ملاقات میں آواز کے ذریعے ملاقات ہو رہی تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی نے اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے اللہ سے سفر معراج میں ملاقات فرمائی۔ کیا عظیم سفر تھا اور کیا راز و نیاز کی باتیں تھیں۔ کسی نبی کو اتنا عظیم سفر نصیب نہیں ہوا، کسی نبی کو ایسا معجزہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا نہیں دیا۔ اتنا قرب آسمانوں پہ بلا کے، عرش معلیٰ پہ بلایا، ملاقات فرمائی، اتنا قرب نصیب فرمایا۔ کیا اس سے بڑھ کر قرب ہو سکتا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو اس سفر میں عطا فرمایا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دیکھے، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، سدرۃ المنتہا دیکھی، بیت معمور دیکھا اور عرش معلیٰ پہ پہنچ گئے۔ اللہ سے ملاقات فرمائی اور اللہ نے وہاں سے اپنے نبی کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی ہر مقام پہ اپنی امت کو یاد رکھتے تھے کہ اللہ تو نے مجھے تو اپنا قرب نصیب فرمایا، مجھے معراج نصیب فرمایا، میری امت کا معراج کیا ہے؟ میری امت تیرا قرب کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ تیرے قرب کو کیسے پا سکتی ہے؟ تیرے سامنے روحانی ترقیات کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ تو اللہ نے 3 تحفے عطا فرمائے اور ایک عظیم الشان ایسا تحفہ عطا فرمایا کہ جو مومن کی معراج ہے۔ جو مومن اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے نبی کے اس تحفے کو قبول کر کے سینے سے لگا لے، زندگی میں لے آئے تو اسے بھی اللہ اپنا قرب نصیب فرما دے گا۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کے اس تحفے کو قبول کیا، اللہ نے انہیں اپنا قرب نصیب فرمایا۔ پہلا تحفہ، عظیم الشان تحفہ، سارے احکام زمین پر آئے اور یہ حکم اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلا کر عطا کیا۔
وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، 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 نماز، 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 کہ میرے بندوں کو، اپنی امت کو جا کر نماز کا تحفہ دو، کہ 50 نمازیں پڑھیں، یہ ان کو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ان کی یہ معراج ہے، وہ نماز پڑھیں گے اللہ انہیں اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ 50 نمازیں فرض ہوئیں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی اور کم ہوتی گئیں، آخر میں 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی اور کم کروا دو، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے بار بار جاتے ہوئے، 5 نمازیں ٹھیک ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، تیری امت 5 پڑھے گی، ثواب انہیں 50 کا ہی ادا کروں گا، ثواب 50 کا ملے گا، پڑھے گی 5، ثواب 50 کا ملے گا۔ یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت اپنے نبی کی امت کے ساتھ ہے کہ یہ امت عمل تھوڑا کرتی ہے، اللہ ثواب بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، عمل تھوڑا کرتی ہے اللہ قدر زیادہ فرماتے ہیں، عمل تھوڑا کرتی ہے اللہ اکرام زیادہ فرماتے ہیں۔ لیکن کس کے لیے ہے؟ جس کو اللہ کے نبی کی بات پہ یقین ہے، جس کو قرآن پہ یقین ہے، جس کو اپنے اللہ کی بات پہ یقین ہے، وہ ان چیزوں کی قدر کرتا ہے کہ میرے نبی اتنا عظیم و شان اپنی امت کے لیے ایک تحفہ لے کر آئے، وہ ہے نماز، نماز، نماز۔ لیکن آج امت اسی نماز کو بے دردی سے چھوڑ رہی ہے، اور افسوس یہ ہے، حسرت کا مقام یہ ہے، یہ میں یقین سے بات کہہ رہا ہوں کہ امت نماز تو چھوڑ رہی ہے، بہت بڑا گناہ کر رہی ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ گناہ چھوڑنے والے کو برا ہی نہیں سمجھتے، گناہگار ہی نہیں سمجھتے۔ گھر کے اندر بیٹا نشہ کرتا ہو تو سارا گھر پریشان، طوفان برپا ہو جاتا ہے، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم نشہ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیوں؟ باپ سمجھتا ہے کہ نشہ کرنا برا کام ہے، اچھا کام نہیں ہے، میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو جائے گی، میرے بیٹے کی زندگی خراب ہو جائے گی، یہ نشیوں میں چلا گیا ہے، یہ نشیوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، یہ نشہ کرنے میں پڑ گیا ہے۔ لیکن جب بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، باپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ گھر کے گھر بے نمازی، اتنا عظیم و شان تحفہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں سے اپنی امت کے لیے لے کر آئے، عرش معلیٰ سے لے کر آئے، سفر معراج کی صورت میں لے کر آئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا کہ میرے بندوں کو یہ پیغام دے دو کہ وہ نماز پڑھیں گے، اللہ انہیں بھی معراج نصیب فرما دیں گے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنین کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ مومن کی معراج نماز ہے۔ جب بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے سب سے زیادہ اللہ کا اسے قرب نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ جب سجدہ اللہ کو کرتا ہے، سجدہ کرنا اللہ کی اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کو اس قدر پسند ہے، وہ سب سے زیادہ قرب کا مقام حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن قوم کو کیا بتائیں، امت کو کیا بتائیں کہ کس قدر یہ اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں نماز کو چھوڑ کر، بے نمازی ہو کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے جب جہنم دکھائی اور اس جہنم کے اندر مختلف لوگوں کو جو سزائیں دی جا رہی تھیں وہ بھی دکھائی، ان کا مشاہدہ کروایا، تو اللہ کے نبی نے جب جہنم کا مشاہدہ شروع فرمایا تو آپ نے دیکھا ایک قوم کے سروں پہ پتھر مارے جا رہے ہیں، پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں اور پھر وہ جڑ جاتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر سر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، یوں انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ جبرائیل سے کہ یہ کن کو سزا دی جا رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو نماز چھوڑ دیتے تھے، جو نماز پڑھے بغیر رات کو سو جاتے تھے، پورا دن گزر جاتا تھا، ایک نماز انہیں نصیب نہیں ہوتی تھی۔ ہفتے کے دن، جمعے کے دن مسجد میں آ جاتے ہیں نام کرنے کے لیے،
اور 5 وقت کی نماز اللہ نے دن میں مسلمان پہ فرض فرمائی ہے. 82 سے زائد مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا قرآن میں. شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا, قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے دربار سے نکال. مسلمان نے کبھی غور کیا اپنی حالت پہ کہ دن میں کتنی مرتبہ اللہ کو سجدہ کرنے کا انکار کرتا ہے؟ جمع کرے تو 80 سجدے بنتے ہیں دن کے اندر. 80 سجدوں کا منکر ہو کر بیٹھا ہوا ہے. حی علی الصلاح کی آواز اپنے کان سے سنتا ہے, حی علی الفلاح کی آواز اپنے کان سے سنتا ہے. تو میرے نبی نے بے نمازی کی سزا کا مشاہدہ جہنم کے اندر کیا, اور پھر میرے نبی آگے بڑھے. مشاہدہ ہو رہا ہے کہ ایک قوم کو دیکھا کہ وہ جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں, انگارے کھا رہے ہیں, آگ ان کے پیٹ میں انگاروں کی صورت میں داخل ہو رہی ہے. تو پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے, اپنے مال پر سانپ بن کے بیٹھتے تھے. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. جو زکوٰۃ نہیں دیتا, اللہ کا اعلان ہے کہ لوہا گرم کر کے اس کی پیشانی کو, اس کی پشت کو داغا جائے گا, اور اعلان ہوگا ھذا ما کنزتم, یہ وہ خزانہ ہے, یہ وہ مال ہے, یہ سونا ہے, یہ چاندی ہے, یہ ڈالر ہیں, یہ روپے ہیں جس کو تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب تجھے اس کا مزہ چکھایا جائے گا. کتنے بڑے بڑے مالدار, کروڑوں میں کاروبار, اربوں میں کاروبار, لیکن زکوٰۃ, معمولی سی زکوٰۃ دے کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی, ہم نے بڑا فریضہ ادا کر دیا ہے. ایک ایک پائی کا حساب قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ نے تمہیں کتنا مال دیا تھا, اور جو اللہ نے تمہیں بتایا تھا کہ اتنا مال زکوٰۃ میں دینا ہے, کیا تو نے پورا مال دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ سزا ہو رہی کن کو؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو. اللہ کے نبی مشاہدہ فرما رہے. اللہ کے نبی کو مشاہدے اس لیے کروائے گئے تاکہ اپنی امت کو جا کر یہ پیغام دیں کہ مجھے جب جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا تو یہ سزائیں فلاں فلاں گناہ کرنے والوں کو دی جا رہی تھی. اللہ کے نبی آگے بڑھے, دیکھا ایک قوم اپنا جسم نوچ نوچ کر, جسم کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے کھا رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ غیبت کرنے والے ہیں, چغلیاں کرنے والے, غیبت کرنے والے, مسلمانوں میں غیبت اور چغلی کے ذریعے لڑائیاں کروانے والے, نفرتیں ڈھلوانے والے, یہ قوم ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے. ہر طبقہ گیا بلا کسی تفریق کے. مجموعوں میں چلے جاؤ, مجلسوں میں چلے جاؤ, خاندانوں میں چلے جاؤ, گھروں میں چلے جاؤ, کوئی گھر غیبت سے خالی نہیں, کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں, کوئی گروہ غیبت سے خالی نہیں. غیبت جتنا بڑا گناہ لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں. الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. لیکن گھر بڑے ہوئے, مجلس کہتے ہیں غیبت نہ کریں تو مجلس ہی نہیں بنتی. کسی نہ کسی کے اوپر تنقید نہ کریں, کسی کی برائی کا تذکرہ نہ کریں, کسی کے عیب کا تذکرہ نہ کریں, مجلس ہی نہیں بنتی. تو اللہ کے نبی فرما رہے اتنا سخت عذاب ان کو ہو رہا تھا جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور توبہ نہیں کرتے تھے. پھر اللہ کے نبی آگے بڑھے, دیکھا ایک قوم کو عذاب ہو رہا ہے, وہ ان کے سامنے اچھا گوشت بھی ہے اور برا اور بالکل جلا ہوا گوشت بھی ہے جہنم کا, اسے کھا رہے ہیں. تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ قوم ہے جو یتیموں کا مال کھا جاتی تھی, مسکینوں کا مال آتا تھا ہڑپ کر جاتے تھے اور جہنم میں آگ بھر رہے تھے. اللہ کے نبی آگے بڑھے, ایک قوم کو دیکھا جہنم کے بڑے بڑے سانپ ان کے منہ کے ذریعے ان کے پیٹ میں جا رہے ہیں اور ان کے پیٹ سے وہ سانپ اندر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ وہ قوم ہے جو سود استعمال کرتی تھی, جو سود کھاتی تھی. جا کر دیکھو بینکیں بھری پڑی ہیں, مرکزی قومی بچت بینک بھری پڑی ہے سود والوں کے کھاتوں سے, عام بینکیں بھری پڑی ہیں. ہر جانے والا کہتا ہے سود کے اوپر میرا کھاتا کھولو, میں نے سود لینا ہے, میں نے نفع لینا ہے. نفع نہیں ہے, یہ سود ہے. ساری بینکیں سود بیچ رہی ہیں اور مسلمان کھا رہے. کتنا بڑا گناہ اللہ کا سورۃ البقرہ میں اعلان ہے. جو سود کھاتا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا, اس کے خلاف اعلان جنگ. کمپنیاں سود بیچ رہی,
یہ موبائل کمپنیاں سود دے رہی، یہ ایزی پیسہ جائز کیش والی کمپنیاں سود بیچ رہی، اکاؤنٹ کھلوا کر وہاں پیسے رکھ کر اسے فری منٹ حاصل کیے جا رہے، لوگ بڑی خوشی سے حاصل کر رہے۔ کس قدر سود کی صورتیں اس قوم میں رائج کر کے اس قوم کے اوپر سود کا عذاب مسلط کیا جا رہا ہے، سود کا گناہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ ہماری جو تباہی کے دوسرے اسباب ہیں ان میں ایک سبب یہ ہے کہ ہمارا ملک سود میں جکڑا ہوا ہے اور اللہ سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ جو قوم اللہ سے اعلان جنگ کر چکے اس قوم کی حالت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیو عزیزو، عزم کریں جو اللہ کے نبی نے جہنم کے اندر مشاہدے فرمائے، جو گناہ اللہ کے نبی نے آ کر اپنی امت کو بتائے کہ ان گناہ گاروں کی سزا میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، آج کے سارے بھائی ان گناہوں سے توبہ کرنے کا عزم کریں کہ اگر کوئی سود کے گناہ میں مبتلا ہے وہ عزم کر لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سود کا معاملہ ختم کروں گا۔ اگر غیبت میں مبتلا ہے عزم کر لے انشاءاللہ غیبت سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر کوئی بے نمازی ہے عزم کر لے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر کوئی زکوٰۃ اہتمام سے نہیں دیتا عزم کر لے کہ آج کے بعد جو زکوٰۃ مجھ پر فرض ہوئی میں اہل علم سے مسئلہ پوچھ کر پورا حساب کروا کر اس کی زکوٰۃ ادا کیا کروں، تاکہ ہم اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو سدھار لیں، راہ راست پہ آ جائیں۔ زندگی گزر گئی جمعے کا بیان سنتے ہوئے، کانوں کے ذریعے قرآن بھی چلا گیا، حدیثیں بھی چلی گئی، بخاری ترمذی پتہ نہیں کتنی حدیثیں کانوں میں چلی گئیں، لیکن کان جوں تک رینگی، احساس ہی نہیں ہوا، ایک قدم بھی اٹھایا نہیں۔ میں اللہ کے نبی کی بات سن کر، اللہ کے قرآن کی بات سن کر اس پیغام کو اپنی زندگی میں لے آؤں۔ تو اس لیے سارا مجمع عزم کرے، سب سے پہلا عزم یہ کرے کہ آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کتنا مضمون اس منبر سے آپ حضرات کے سامنے نماز کا بیان کرتا ہوں، لیکن افسوس ہوتا ہے قریب گھر ہیں، چند قدموں پہ مسجد آ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے سامنے روئے، آنسو بہائے، گڑ گڑائے کہ یا اللہ کس قدر میرے اوپر افسوس اور حسرت ہے، کس قدر میں محروم ہوں، کس قدر میں بد نصیب ہوں کہ تو نے مجھے اپنا گھر نصیب فرمایا۔ میرے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا آئی، حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، میں چند قدم اٹھا کر تیرے گھر حاضری دینے کو تیار نہیں ہوں۔ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے میرے عزیزو، کتنی سخت سزا اللہ کے نبی نے سفر معراج سے ہمیں بتا دی۔ اور عظیم الشان تحفہ، سارے احکام میں نے عرض کیا زمین پر آئے، اور نماز کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دینے کے لیے آسمانوں پہ بلایا، عرش معلیٰ سے اپنی امت کے لیے تحفہ لے کر آئے، اور امت کے گھر بے نمازی، دفتر کھلے ہوئے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، نماز کے لیے رب نے بلایا ہے، لیکن یہ اپنا کاروبار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یہ اپنا کام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یہ چائے کا کپ پی رہا ہو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں کہ اللہ کا پیغام آ گیا میں اس کو چھوڑ کے مسجد چلا جاؤں۔ اس کو اپنے کام زیادہ ضروری ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو آج کی مجلس میں عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہونے پر سارے کام چھوڑ کر پہلے مسجد میں آ کر اللہ کو سجدہ کروں گا۔ کتنی دیر لگتی ہے 5 نمازوں میں؟ اگر آپ حساب کریں تو آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا۔ 24 گھنٹوں میں مجھے آپ بتائیں اللہ نے کتنے فرائض نازل کیے ہیں آپ پر؟ ایک فرض ہے، ایک فرض، باقی ساری نفلی عبادات ہیں۔ قرآن کی تلاوت نفلی عبادت ہے، درود شریف نفلی عبادت، استغفار نفلی عبادت، ساری چیزیں نفلی ہیں۔ ایک فرض اللہ نے دیا ہے، ایک، وہ کیا ہے؟ نماز۔ 24 گھنٹے میں، اور 5 وقت کی نماز میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ۔ کس قدر محرومی ہے کہ اللہ کو ماننے والا اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتا۔ اور انعام کتنا بڑا، فرمایا تم 5 نمازیں پڑھو گے اللہ تمہیں ثواب 50 کا عطا فرمائے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور سب سے بڑھ کر انعام یہ میرے اللہ کا اعلان ہے، میرے نبی نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز اہتمام سے ادا کرتا ہے اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ بتاؤ اس سے بڑا کیا انعام ہے؟ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو 5 وقت کی نماز اہتمام سے مسجد میں ادا کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے میں اپنی ذمہ داری سے اسے جنت میں داخل کروں گا۔ ہماری کوئی ضمانت کوئی چودھری لے لے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہماری ضمانت فلاں نے لے لی۔ یہاں ضامن کون ہے؟ رب کائنات خود ضامن ہے کہ میں اپنی ذمہ داری سے اسے جنت میں داخل کروں گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ آپ بتائیں ہم زندگی کا حساب دے سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک نماز جیسے قیمتی تحفے پر عمل کرنے والے کو اللہ اتنا بڑا انعام عطا فرما رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس سارے مجمع کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. جب آپ عزم کر کے اٹھیں گے، پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، اللہ اس عزم کو قبول کر کے اللہ توفیق نصیب فرما دیں. عزم کر لیں، انشاءاللہ سارا مجمع آئندہ نماز پڑھنے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.